बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आपके सवालात में पहला सवाल जो होता है वो ग्रामर, कवायद और बयान बदी के बारे में होता है। तो आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम बयान बदी, कवायद यानी ग्रामर जो है वो शुरू से करेंगे ताकि आपको इसका बेहतरीन इल्म हासिल हो सके। अब इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आप आपस में बातें करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ जुमले निकलते हैं। वो जुमले जो हैं वो अल्फाज से बनते हैं। अब सवाल ये है कि अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, वो कैसे बनते हैं। तो अल्फाज जो वो हैं, बात की जाए हरूफ की कि हरूफ क्या हैं, तो किसी भी ज़बान को, चाहे वो उर्दू हो या दुनिया की कोई भी ज़बान हो, हर ज़बान में कुछ इशारे या अलामात मुकर्रर कर ली जाती हैं आपस में बात करने के लिए। अब वो बुनियादी जो इनिशियल लेवल पे जो आवाज़ें होती हैं वो होते हैं हरूफ। अब हरूफ जो हैं आपस में मिलेंगे, उनकी बनावट से लफ्ज़ और जुमले बनेंगे। यानी हरूफ ज़बान के तश्कीली मराहिल को तय करते हैं, ज़बान को तश्कील करते हैं, ज़बान को बनाते हैं। याद रखने की चीज़ क्या है कि बुनियादी अलामात और आवाज़ें हरूफ कहलाएंगी और ज़बान की बनावट में बुनियादी किरदार हरूफ अदा करते हैं। अगर उर्दू के हरूफे तहज्जी की बात करें तो ये चमन है, यानी जिनसे मिलकर उर्दू ज़बान बनती है, जिन अलामात या आवाज़ों से वो बुनियादी तौर पर चमन है। बयान बदी में सबसे पहले हम देखते हैं कि इल्म बयान क्या होता है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर उस बात को, उन अल्फाज को जो मैं बोल रही हूँ, उनको बेहतरीन तरीके से जाहिर करूं, यानी बयानों बदी में हम अपने अल्फाज जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से जाहिर करते हैं। और अगर ऐसा शायर और अदीब करें तो शायर और अदीब अपने यानी तहरीर में या तकरीर में या बोलते हुए जो फसाहत का इजहार करते हैं वो इल्म बयान कहलाता है। बदी जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इल्म बयान से। बदी में हम बात को नए तरीकों से पेश करते हैं। बयान में हम बेहतरीन अल्फाज में जाहिर करते हैं और बदी में उसको एक नया रंग देते हैं, नए अंदाज से जाहिर करते हैं। अगर इकसाम की बात करें तो इल्म बयान की 4 इकसाम हैं: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। और इल्म बदी जो है, चूंकि वो आराइश देता है, सजाता है कलाम को, उसकी काफ़ी ज़्यादा इकसाम हैं। बुनियादी तौर पर 2 लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ों के ज़रिए कलाम को नयापन देना और सनाए मानी। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जो है उर्दू में कहलाती है सर्फ़ नहव। सर्फ़ बुनियादी तौर पर इल्म है लफ्ज़ों का, वही लफ्ज़ जो हरफों से मिलकर बने हैं। यानी लफ्ज़ की बनावट क्या है, उसकी साख्त क्या है, उसका मानी क्या है, इस चीज़ पर बहस करता है इल्म बदी। और इल्म नहव वही चीज़ है, लेकिन पूरे पूरे जुमलों को डील करता है कि उसकी तश्कील कैसे हुई, उसकी बनावट कैसे बनेगी जुमले की, और उसके मानी क्या है। अब इल्म बयान के सिलसिले में, जो कि फसाहत की बुनियादी कड़ी है, पहली चीज़ है तशबीह। तशबीह के अगर लुग़वी मानी देखें तो ये मुशाहबत से निकला है, यानी एक चीज की खूबियां दूसरी चीज में तलाश करना, एक चीज की शबाहत दूसरी चीज में तलाश करना। इस्तिलाही मानी को देखें तो किसी एक शख्स
یا چیز کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے وہ خوبیاں دیکھنی ہیں جو مشترک ہوں یا ایک جیسی ہوں، اور اس کا موازنہ اس سے بہتر چیز کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اب بچے کا رنگ کبھی بھی اتنا سفید نہیں ہوگا جتنا چاند کو آتا ہے، تو بچے کا ہم نے مشترکہ صفت کی بنا پر موازنہ کیا ہے، مماثل قرار دیا ہے چاند کے۔ اگر مقصد کی بات کریں تشبیہ کی، تو تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت میں اضافہ کرنا تشبیہ کے ذریعے۔ تشبیہ کے ارکان کی بات کریں تو کلید اردو سے پہلا شعر ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہی، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں محبوب کے جو ہونٹ ہیں اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے شاعر، یعنی میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے لب، میرے محبوب کے ہونٹ اتنے خوبصورت ہیں کہ جیسے گلاب کی ایک پنکھڑی یا ایک پتی جو ہوتی ہے جتنی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے، میرے محبوب کے ہونٹ اتنے نرم و نازک اور سرخ ہیں۔ اگر ہم اس کے ارکان کو دیکھیں تو پہلا رکن مشبہ، یعنی جس کو انہوں نے تشبیہ دینی ہے، جس کی وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ محبوب کے لب یا ہونٹ ہیں جن کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں، مشبہ بھی گلاب کی پتی کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اور وجہ شبہ کیا ہے کہ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور خوبصورتی۔ حرف تشبیہ اس شعر میں ہے سی، اور غرض تشبیہ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے تشبیہ دینے کا، کہ محبوب کے لبوں کی نزاکت اور خوبصورتی کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ اب دیکھیں آپ میں سے کوئی ممبر اس کو ریڈ کر دے۔ میں کر دوں سر؟ ہاں جی۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1، اردو کی اولین تمثیلی داستان صبرس ہے، 1635 میں لکھی گئی اور ملا وجہی نے یہ لکھی تھی۔ معروضی نمبر 2، جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ راشد الخیری نے لکھا، مطبوعہ رسالہ مخزن لاہور دسمبر 1903 میں۔ نمبر 3، اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ملا فخر الدین نظامی نے لکھی، جامعہ کراچی کے اردو شعبہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی وجہ شہرت ماہر لسانیات۔ نمبر 5، ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کے مقالے کا عنوان لکھنؤ کا دبستان شاعری 1943۔ نمبر 6، رفت و بود کے معنی کیا ہیں؟ فوت اور فراموش شدہ، ماضی اور گزرا ہوا۔ سر میں یہاں پر کوشچن پوچھ رہی ہوں۔ نمبر 7، رفت و بود کے عنوان سے خود نوشت کس نے لکھی؟ ابو اللیث صدیقی نے۔ اردو کی پہلی سوانح عمری حیات سعدی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء از میر تقی میر، یہ فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ نمبر 10، اردو زبان میں پہلا تذکرہ گلشن ہند از مرزا علی لطف۔ نمبر 11، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ ڈیش سے ماخوذ ہے، الف لیلہ سے۔ نمبر 12، اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، جتنی کسی ضعیف کو مسجد کی پہلی صف۔ جی ماشاءاللہ، زبردست طریقے سے آپ نے ہنا اس کی
قرات کی ہے، بہت شاندار. خاص طور پر یہ شعر تو بڑا لاجواب ہے کہ اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، جتنی کسی ضعیف کو مسجد کی پہلی صف. خیر گرمی کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا بہت سست روی سے پڑھیں گے. سر آپ کا مائک آف ہو گیا ہے. جی تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کوئی کال وغیرہ. تو سست روی پر مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے. کیوں تانا زن ہے آپ میری سست چال پر، کیوں تانا زن ہے آپ میری سست چال پر، میں جن پہ چل رہا ہوں وہ پتھر تو دیکھیے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قدم اٹھانے والے، چلنے والے ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو 11 سوالات پڑھے گئے ہیں یہ سب امپورٹنٹ ہیں، اور ہر سوال پر باقاعدہ ایک لیکچر ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اردو کی اولین تمثیلی داستان. تو آپ میں سے کوئی ممبر بتا سکتا ہے کہ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے. تمثیل سے مراد یہ ہے کہ ایسی اشیاء جن کا کوئی وجود نہ ہو ان کو ایک جسم دے کر ان کے بارے میں بیان کیا جائے، یعنی مجرد کو مجسم بنا کر پیش کرنا. جی بہت زبردست. یعنی مجرد کو مجسم بنا کر پیش کرنا، اس کو تمثیل کہتے ہیں. تمثیل میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، جیسے نظر ہے، عقل ہے، حسن ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، نفرت ہے، محبت ہے، رقابت ہے. تو ان چیزوں کا دنیا میں وجود نہیں ہے، لیکن کوئی ادیب یا شاعر اپنے تخیل کے زور پر ان کو وجود عطا کر دیتا ہے، تو اس کو تمثیل کہتے ہیں. تمثیل. اور اردو میں سب سے زیادہ تمثیل کا استعمال مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے. تمثیلی ڈرامے بھی لکھے جاتے ہیں، تمثیلی افسانے بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ داستان ہے سبرس. یہ داستان 1635 عیسوی بمطابق 1045 ہجری میں لکھی گئی تھی. ریاست گولکنڈہ کے ایک بادشاہ تھے عبداللہ قطب شاہ، ان کی فرمائش پر یہ داستان لکھی گئی تھی. یہ عبداللہ قطب شاہ قلی قطب شاہ کے پوتے تھے. اس سے پہلے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجی نے قطب مشتری کے نام سے بھی ایک منظوم داستان لکھی تھی، ایک مثنوی لکھی تھی. سبرس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا. سبرس بنیادی طور پر ایک قصہ تھا جو محمد یحییٰ فتاحی نیشاپوری نے لکھا تھا.
اور ایک مصنوی لکھی تھی انہوں نے دستور العشاق 1436 عیسوی میں یہ مصنوی لکھی تھی. اسی مصنوی کا پھر نثری ترجمہ قصہ حسن و دل کے عنوان سے بھی انہوں نے خود کیا تھا محمد یحییٰ فتاحی نے. اور پھر ملا وجیح نے اسی فارسی قصے کا اردو میں ترجمہ یا دکنی زبان میں جو ترجمہ تھا یا قصہ حسن و دل کے نام سے کیا. اس میں 76 کردار ہیں تمثیلی کردار. اس میں 2 بادشاہوں کا ذکر ہے. ایک یونان یا مغرب کا بادشاہ ہوتا ہے, دوسرا مشرق کا بادشاہ ہوتا ہے. مغرب کا بادشاہ عقل کہلاتا ہے اور مشرق کا بادشاہ عشق کہلاتا ہے. سبرس کا مطلب ہے ایسی تحریر کہ جس میں ہر طرح کے جذبات کا اظہار کیا جائے. یعنی جب آپ یہ داستان پڑھیں گے تو آپ کو اس میں خوشی, غم, رقابت, رفاقت, جدائی, ہجر و وصال, ہر قسم کے جذبات یہاں پر ملیں گے. بنیادی طور پر اس کا موضوع آب حیات کی تلاش ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی بنیادی ہے. طور پر اس داستان کا جو موضوع ہے وہ آب حیات کی تلاش ہے. اور اس داستان کا جو تھیم ہے وہ تصوف ہے. اردو ادب میں اس کو 2 حوالوں سے اہمیت حاصل ہے, لسانی حوالے سے اور ادبی حوالے سے. اس داستان کا آغاز آب حیات کی تلاش سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام حسن دل کی شادی پر ہوتا ہے. اور آب حیات کی جو تعریف کی گئی ہے اس داستان میں, اس میں ایک کردار تھا ناموس. اس نے کہا تھا کہ انسان کی آبرو ہی دراصل آب حیات ہے. اس کے بعد ایک کردار تھا رزق. اس کے مطابق عاشق کے آنسو ہی دراصل آب حیات ہیں. لیکن ظفر اقبال اردو اکیڈمی کے اونر ظفر اقبال کے مطابق انسان کی اولاد, اس کے فرزند ہی دراصل آب حیات ہیں. تو یہ تھا بنیادی تعارف. اب میں رخسانہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس داستان مختصر ترین خلاصہ بیان کر دیں. جی سر. یہ داستان شروع ہوتی ہے سستان تک سے. اس کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام عقل ہے. عقل کا ایک بیٹا ہے جس کا نام دل ہے. دل کو تن کی مملکت سونپ دی جاتی ہے, اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے وہاں کا. ایک دن دل ایک محل ہوتا ہے اور وہاں پر آب حیات کا ذکر چلتا ہے. آب حیات یعنی وہ پانی جس کو پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے. دل جو ہے وہ آب حیات کو پانے کے لیے اپنے ایک وزیر نظر کو روانہ کرتا ہے. نظر آب حیات کی تلاش میں عافیت نامی شہر میں پہنچتا ہے. عافیت نامی شہر پر ناموس کی حکمرانی ہے, لیکن ناموس جو ہے وہ نظر کی کوئی مدد نہیں کرتا. نظر وہاں سے رخصت ہو کر زہد پہاڑ پر پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات رزق نامی بوڑھے سے ہوتی ہے. رزق نظر کو بتاتا ہے کہ آب حیات کا راز عاشقوں کے آنسوؤں میں ہے. وہاں سے نظر جو ہے قلعہ ہدایت میں داخل ہوتا ہے جس کا بادشاہ ہمت ہے. وہ نظر کو آب حیات کی تلاش سے روکتا ہے کہ اس طرف مت جاؤ. ہمت نظر کی منت سماجت پر اسے مشرق ملک کے بادشاہ عشق کے پاس جانے کو کہتا ہے کہ آب حیات کا راز تمہیں عشق کے ہاں ہی ملے گا. عشق کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حسن ہے.
حسن شہر دیدار میں رہتی ہے جہاں رخسار نامی ایک باغ میں ایک چشمہ ہے جو دہن کے نام سے موسوم ہے، اور اس چشمے کا پانی ہی اصل میں آب حیات کہلاتا ہے۔ اب حسن جس شہر میں رہتی ہے اس شہر دیدار کا محافظ رقیب ہے جو کسی کو ملک عشق کی طرف جانے نہیں دیتا۔ نظر کو ملک عشق جانا ہوتا ہے اور اس کو بہت مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن وہ مصیبتیں اٹھاتے ہوئے شہر دیدار پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی حسن کا خادم غمزہ نظر کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن جب وہ نظر کے بازو پر بندے لال کو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ نظر اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ غمزہ شہزادی حسن سے نظر کو ملواتا ہے۔ شہزادی حسن نظر کو انمول ہیرے کی ایک انگوٹھی دیتی ہے جس میں ایک تصویر بنی ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی کو وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ تصویر کس کی ہے۔ نظر جب وہ انگوٹھی دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ وہ تصویر شہزادہ دل کی ہے۔ نظر شہزادی کو کہتا ہے کہ اگر وہ آب حیات کا پتہ بتلا دے تو وہ شہزادے کو حسن سے ملوانے میں مدد کرے گا۔ شہزادی وعدہ کرتی ہے کہ وہ دل کو آب حیات کے چشمہ تک لے جائے گی، اور اس کام کے لیے وہ اپنے ایک غلام خیال کو نظر کے ہمراہ بھیجتی ہے جو شہزادہ دل کو جا کر صورتحال بیان کر سکے۔ شہزادہ حسن سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے تو عقل کا وزیر وہم بادشاہ کو شہزادی سے دل کی ملاقات کو روکنے کا کہتا ہے۔ چنانچہ دل اور اس کے ساتھیوں کو عقل قید کر دیتا ہے۔ نظر شہزادی کی دی ہوئی انگوٹھی کو منہ میں رکھتا ہے اور غائب ہو کر شہر دیدار پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی حسن کو جب شہزادے کی قید کی خبر ملتی ہے تو وہ بہت غمگین ہو جاتی ہے اور غمزہ کو نظر کے ہمراہ شہزادے کی تلاش میں بھیجتی ہے۔ راستے میں رزق کا بیٹا توبہ ان کا راستہ روکتا ہے، لیکن اسے شکست ملتی ہے۔ توبہ شکست کھا کر عقل کے پاس پہنچتا ہے اور صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ بادشاہ عقل اور حسن کو مغلوب کرنے کے لیے دل کو قید سے رہا کرتا ہے اور شہر دیدار کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ دل کے ساتھ وہ سپہ سالار صبر کو بھیجتا ہے۔ راستے میں شہزادہ دل کو ایک ہرن نظر آتا ہے جس کے شکار کے لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہرن دراصل غمزہ کا لشکر ہوتا ہے جو شہزادے کو حسن سے ملواتا ہے۔ بادشاہ عقل شہزادہ دل کا پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے اور عشق کو جب خبر ملتی ہے تو وہ بھی اپنا لشکر تیار کرتا ہے اور دونوں میں خوب جنگ ہوتی ہے۔ اسی دوران دل زخمی ہو جاتا ہے اور اسے رخسار کے باغ میں ایک کنویں جس کا نام چاہے زکن ہے اس میں قید کر لیا جاتا ہے۔ شہزادی حسن روز شہزادے سے ملنے آتی ہے۔ ایک دن رقیب کی بیٹی غیر حسن شہزادی کا روپ دھار کر شہزادے سے ملنے آتی ہے۔ شہزادی حسن کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ خیال اور تبسم کو حکم دیتی ہے کہ غیر حسن کو ملک بدر کر دیا جائے۔ غیر حسن بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ رقیب کے ساتھ مل کر قلعہ ہجر میں اسے قید کر دیتی ہے۔ شہزادے کو بعد میں شہزادی حسن آزاد کروا لیتی ہے۔ دوسری طرف ہمت کی کوششوں سے بادشاہ عقل اور بادشاہ عشق میں صلح ہو جاتی ہے۔ عقل اور عشق آپس میں متفق ہو کر دل اور حسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتے ہیں، اور اسی حسن اور دل کی شادی پر اس قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ جی سر۔ جی بہترین طریقے سے آپ نے خلاصہ سنایا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی قدم رہو پدم رہو بہمنی عہد میں لکھی گئی، اور یہ ملا فخر الدین نظامی نے لکھی تھی۔ اس کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے دریافت کیا تھا، مرتب کیا، اور پھر اس کی تدوین کی۔ یہ ناقص الاول بھی تھی اور ناقص الآخر بھی تھی، یعنی اس کے پہلے پیجز بھی نہیں تھے۔
اور پھر ان کو اس کام پر ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری بھی ایوارڈ کی گئی تھی. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا سن اشاعت کیا ہے قدم راؤ پدم راؤ کا؟ میں بتاؤں؟ سر 1934 سے 35 کے درمیان. اس کا کوئی ایکوریٹ آج تک سن اشاعت اور سن تصنیف تو نہیں بیان کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی تھی، اور اس میں قدم راجہ ہوتا ہے اور پدم اس کا وزیر ہوتا ہے. اس کی کہانی بیان کر چکے ہیں. ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی یہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سربراہ بھی تھے، اور انہوں نے لکھنؤ کا دبستان شاعری ایک ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی لکھا تھا 1943 میں. اس کے بعد ایک اور کنٹروورشل قسم کا سوال ہے کہ یاتسادی کا سن اشاعت کیا ہے. تو اس کے مختلف رائے ہیں. کچھ محققین کہتے ہیں کہ 1883 میں، کچھ کہتے ہیں 1886 میں، اور کچھ کہتے ہیں 1887 میں. تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی رائے کے مطابق حیات سعدی کا سن اشاعت 1886 ہے، 1886. اگر آپشن 1883 آئے تو آپ وہی ٹیک کریں، اور اگر آپشن 1886 ہو 1886 ہو تو آپ نے وہی آپشن ٹیک کرنا ہے. اس کے بعد کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اردو کا جو پہلا تذکرہ ہے نکات الشعراء میر تقی میر کا لکھا ہوا ہے، اس میں کتنے شعراء کا ذکر ہے؟ سر 103. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم خوش ہیں. جی، نکات الشعراء میں کتنے شعراء کا تذکرہ ہے؟ 102، 103، 104؟ سر 103 بھی ہے اور 102 بھی ہے، آپ نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا. جی جی. جی کوئی بتا سکتا ہے؟ سر جو ریختہ پہ انہوں نے بک لکھی ہے اس میں 104 ہے. میں نے وہ چیک کی. سر تحریر بولنا چاہیں بھائی، آپ بولنے آگے آپ یوں میں بولیں گے، بے شک غلط جواب ہو کوئی ایشو نہیں ہے. سر 103 تحریر کی ہے، 102 شعراء کے کا. سر آپ نے یہ پہلے بتایا تھا کہ وہ جو تذکرہ کے اندر شعراء ہیں وہ 102 ہیں، لیکن شروع میں ان کی تعداد جو ہے وہ 103 لکھی ہوئی ہے. اتنا سر یاد ہے. جی بالکل. اس کا جو دیباچہ ہے، دیباچہ میں 102 شعراء کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر فہرست کو دیکھیں اس میں 104 ہیں، اور اگر مواد دیکھا جائے یعنی کہ تذکرہ جس پر لکھا گیا ہے وہ 103 ہے. تو اس میں میر کا اپنا تذکرہ بھی ہے، اور اگر ہم تذکرہ نگاری پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کا کام دیکھیں تو انہوں نے اس پر ڈاکٹریٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نکات الشعراء میں 103 شعراء کا تذکرہ ہے.
تو اب ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی 103 شعراء کا تذکرہ ہی ہے. جی اس کے بعد اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے یا گلشن ہند ہے. یہ اردو کا پہلا تذکرہ فارسی زبان میں لکھا گیا تھا، یعنی وہ اردو شعراء کا ہی تذکرہ تھا لیکن زبان اس کی فارسی تھی، اس لیے اولین تذکرہ تو وہی ہو گیا. اچھا جی، اب کون سا سہرا والا ہے؟ نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے لیکن یہ ہے فارسی زبان میں، لیکن اردو زبان میں لکھا گیا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے جو کہ مرزا علی لطف نے مرتب کیا ہے. اسی طرح اور بھی تذکرہ ہیں. تذکرہ ریختہ گویا ایک مشہور تذکرہ ہے جس میں 98 شعراء کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح مخزن نکات ایک تذکرہ ہے قائم چاند پوری کا جس میں 118 شعراء کا تذکرہ ہے. اسی طرح مجموعہ نغز ایک تذکرہ ہے جس میں 696 شعراء کا تذکرہ ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر سلیم اختر نے 102 تعداد بتائی ہے نکات الشعراء میں، لیکن ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے 103 بتائی ہے. چونکہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کا کام کا تحقیقی کام ہے لہٰذا ہم اسی کو ہی فالو کریں گے، 103 لکھیں گے. اسی طرح شیفتہ کا جو تذکرہ تھا، شیفتہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا جو تذکرہ تھا گلشن بیخار، اس میں بھی 644 شعراء کا تذکرہ تھا. اسی طرح شعراء کی تعداد بڑھتی گئی. ایک تذکرہ تھا عیار الشعراء، اس میں تو 851 شعراء کا تذکرہ پیش کیا گیا تھا. چلیں جی، آج ہمارا پہلا ادبی سیٹ کمپلیٹ ہوا. تو اگر کوئی نئی معلومات دینا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. سر دبستان اور دستان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ پلیز تھوڑا سا بتا دیں داستان اور دبستان میں. جی، داستان اور دبستان ان میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ان میں تو کوئی چیز مشترک ہی نہیں ہے. کم از کم کوئی ایک چیز مشترک ہوتی تو اس کے بعد پھر فرق ہی نکلتا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر جذبہ، تحریک، رجحان اور دبستان میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں. مزید بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. جی آپ کوئی سر میں ایسی یہ چیز بتاؤ ہمارے علم میں اضافہ کرے. جی جی سر السلام علیکم سر. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جنرل نالج کا آپ سلائیڈ شو کرتے ہیں، یہ جنرل نالج کی کوئی علیحدہ سے بک ہے یا PDF میں ہے یہ پیپر؟ جی میڈم صاحب، جنرل نالج کے متعلق ذرا بتا دیجئے گا. یہ 2023 کے پیپر شروع ہیں، یہ جنرل نالج کے گروپ میں بھی شیئر کر دیے ہیں سر نے. 2000 یہ پیپر نمبر 4 شروع کیا ہوا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو پھر اگلا شروع ہوگا. سر ہم اس کے تھینک یو. علاوہ بکس بھی پڑھ سکتے ہیں یا بس یہی کافی ہے جو آپ لوگ سینڈ کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ پلیز آپ یہ بھی بتا دیں. ہم تو ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں. یہ تو اب آپ کا ویژن، آپ کی بصیرت، آپ کی اپروچ، آپ کا ٹیلنٹ کہ آپ ہمارے مواد کو سفیشینٹ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. ہم نے تو جسٹ آپ کو نالج دینا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو جائے. باقی یہ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے اس کا ڈیسیژن تو آپ نے خود لینا ہے نا. میرے خیال میں اگر سر کا دیا ہوا مواد تیار کر لیا جائے تو اس کے بعد کسی اور چیز کو پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے.
السلام علیکم سر. یہ جو تذکرہ عیار الشعراء تھا یہ خوب چاند ذکا کا ہے. اسی طرح ایک مشہور تذکرہ ہے چمنستان شعراء، یہ بھی ہے. اس کے بعد حمید اورنگ آبادی کا بھی ہے، گلشن گفتار. قدرت اللہ قاسم کا مجموعہ نقض بھی ہے، اور اپنے مصطفی صاحب کا تو ریاض الفصحاء بھی ہے جس کو مولوی صاحب نے مرتب کیا تھا. عقد ثریا بھی ان کا ایک ہے مصطفی کا، فارسی شعراء کا تذکرہ تھا. اس کے بعد ریختہ گو شعراء کا تذکرہ، تذکرہ ہندی کے عنوان سے بھی مصطفی نے لکھا تھا. جی بات کیجئے جناب آپ. سر پلیز آپ مجھے داستان کا تو پتہ ہے، میں دبستان کا مفہوم پوچھ رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. لکھنؤ کا دبستان شاعری، پلیز مجھے آپ یہ بتا دیں. جی یہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ سر یہ دراصل پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ دبستان کہتے کسے ہیں. جی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دبستان کسے کہتے ہیں؟ سر اس کا مطلب طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا دبستان شاعری کی، یعنی اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ دبستان کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا طریقہ کار. دبستان کہتے ہیں کہ علاقے میں کسی ایک محسوس علاقے کے ادیب شاعروں کی سوچ جب یکساں ہو تو اسی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اپنا ادب تحریر کریں، اس کو جو ہے وہ دبستان دبستان جو ہے وجود. میم آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. اصل میں میم وقت کم ہے، دبستان پہ اتنا بولا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ. یوں سمجھیں کہ دبستان کی اصطلاح ہے ہی غلط، کیونکہ جو فارسی کے جو دبستان ہیں ان کے تتبع میں دبستان دہلی، دبستان رامپور، دبستان لاہور، دبستان کراچی، دبستان وارسیہ، پتہ نہیں کیا کیا یہ دبستان وجود میں آ گئے. تو بنیادی طور پر اس کے لیے سبوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سبوں کے خراسانی، سبوں کے ہندی، سبوں کے عراقی. یہ دراصل دبستان کی جگہ یہ لفظ استعمال کیے جانے چاہیے تھے. تو خیر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دبستان یا مکتب فکر جس کو کہتے ہیں، جب بہت سے ادیب اور شعراء ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز، بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر، ایک ہی انداز نظر اپناتے ہیں تو اس کو ہم دبستان کہتے ہیں. جیسے دبستان لکھنؤ ہے، دبستان دہلی ہے، دبستان رامپور ہے، دبستان عظیم آباد ہے وغیرہ. تو کسی دن بات کریں گے دبستان پہ تفصیلی. جی کسی نے اور کوئی بات کہنی ہے تو کہہ سکتا ہے، ورنہ پھر سیشن کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو ہے نا آج کل یہ سر فیس بک اور واٹس ایپ پہ کامرس کے حوالے سے سر چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پرماننٹ کینسل ہوگی ویکینسیز، اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈیلے ہو چکے ہیں. تو اس بارے میں سر وہ تیاری کے حوالے سے بھی اگر لیٹ ہونا ہے امتحان تو تیاری اور طریقے سے، یا اگر اسی ہفتے یا 2 ہفتے بعد ہونا ہے تو پھر ہم وہی روٹین رکھتے ہیں. سر کوئی کسی ممبر کے پاس علم ہو یا سر آپ کو کچھ پتا ہو. جی کوئی ممبر اگر بتانا چاہے، اس حوالے سے گائیڈ کرنا چاہے تو ہمیں بتا سکتا ہے. آیا کہ کامرس کالجز کی لیکچرر اردو کی ویکینسیز ختم کر دی گئی ہیں یا پھر ٹیسٹ پوسٹ پون ہوا ہے؟ تو اگر کسی کے پاس کچھ معلومات ہیں تو وہ ہم سے شیئر کر سکتا ہے. سر ابھی تک تو پوسٹ پون کی ہی نیوز ہے، کینسل ہونے کی کوئی نیوز نہیں ہے.
ہاں دوبارہ سے ڈیٹ اناؤنس کب کریں گے یہ بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ پروبیبلی اگست کے مہینے میں جو ہے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، زیادہ چانسز یہ ہیں. جی بالکل، میں مس رخسانہ صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ مس رخسانہ صاحبہ کی جو سسٹر ہیں وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں، تو یقیناً ان کے پاس سالڈ اور پختہ اور ریلائبل قسم کی انفارمیشن ہوگی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جولائی کے مڈ سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں، یعنی 14 جولائی کو پروگرام ہے کہ لیکچر اور اسلامیات کا